बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 5 अप्रैल है, 3 रमजान मुबारक है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुर उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के में दुआ अबू हमजा सुमाली के ऊपर जो है उसकी शरह के ऊपर गुफ्तगू मुसलसल जो है वो हो रही है और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपके हरदिल अजीज शख्सियत मौलाना सैयद अली रजा जान काजमी साहब कौल मुकद्दसा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह क़िबला। जहाँ से कल जो है वो गुफ्तगू हमने रोका था, जहाँ से हमारी गुफ्तगू मुनक़ता हुई थी, वक्त तमाम हो जाने के सबब वहीं से उसको जो है वो मुत्तसिल व गुफ्तगू करेंगे और उसकी शरह में आगे बढ़ेंगे। जुमला है जिसमें उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि दुआ में मौला ने फरमाया कि परवरदिगार तेरे और मखलूक़ात के दरमियान हिजाब नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसको जरा से खोलें और इसका मतलब भी वाज़ेह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। खुदावंद मुताल परवरदिगार का फिर से शुक्र अदा करते हैं कि हम ने मुलाकात की और इस इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में टीवी के ज़रिए से हम मिल बैठे और यहाँ पे शरह दुआए अबू हमजा सुमाली जो अजीम दुआ है जिसको इंसान कोशिश करे इस रमज़ान के ही महीने के लिए मखसूस है, उससे बाहर भी पढ़ सकता है। तो उसके इस हिस्से में हम पहुँचे हैं कि व अन्नका ला तहतजिबु अन खल्क़िक। इमाम खुदावंद मुताल से फरमा रहे हैं कि ए खुदा तू अपने मखलूक से हिजाब में नहीं है, तू हिजाब के पीछे नहीं है, यानी मखलूक और तेरे दरमियान कोई फासला नहीं है। मगर तो फिर लोग अल्लाह से क्यों दूर हैं, क्यों लोग कुर्ब इलाही को महसूस नहीं करते? तो अगला जुमला मौला का फरमाते हैं इल्ला अन तहतजिबहुम अल आमाल दूनक, मगर ये कि उनके हिजाब उनके और खुदा के दरमियान उनके आमाल हिजाब बन जाएं, यानी हमारे आमाल अल्लाह के दरमियान हिजाब बन जाते हैं। हम क्या अमल कर रहे हैं? इसीलिए उलमा कहते हैं तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी नेकियां, ये सारी चीजें जो हैं तुम्हारे दर हकीकत आमाल का आईना है। देखो, अगर तुम्हें नमाज में लज्जत मिल रही है तो तुम्हारे आमाल पॉजिटिव जा रहे हैं, तुम्हारे आमाल अच्छे जा रहे हैं। तभी तो हुजूर पाक ने नमाज को एक गुस्ल खाने से तशबीह दी ना, कि हुजूर पाक ने फरमाया वो इंसान जिसके घर के दरवाजे पे नहर हो और दिन में 5 मरतबा नहाता हो, क्या उसकी जिस्म पे कोई गलाजत होगी? सबने कहा नहीं होगी। वो 5 मरतबा नहाने से क्या मुराद, नहर से क्या मुराद? नहाने से मुराद यानी 5 मरतबा अपनी नमाजें अदा करता है, क्या उसके दिल में कोई निजासत रहेगी? क्या उसके दिल में कोई गलाजत रहेगी? यानी ये सारे आमाल में हमारी जो फीलिंग होती है, हमारे जो एहसासात होते हैं, वो हमारे पूरे दिन भर के आमाल का डिपिक्शन है, पूरे दिन भर के आमाल की तस्वीर है, दिन भर के आमाल का आईना है जो हम देखते हैं। अगर दुआ अबू हमजा पढ़ रहे हैं, कोई लज्जत नहीं मिल रही, तो इसका मतलब यही है कि हमारे आमाल में कुछ कमी है। अब आइए देखिए, कभी कभार ये जो हिजाब है इंसान की जिंदगी में खुद हट जाता है, कभी इंसान खुद उसको हटाता है। कैसे कभी खुद हटाता है और कैसे खुद ब खुद हट जाता है? इससे पहले मैं आपको एक हदीस कुदसी की तरफ इशारा करूं कि वो हदीस कुदसी जो हदीस मेराज भी है। हुजूर पाक जब मेराज से पलटे हैं तो हुजूर पाक बड़ी तवील हदीस, जिसको हदीस मेराज कहा जाता है, वो तोहफा लोगों के पास लेकर आए। और हदीस मेराज या अहमद करके शुरू होती है, क्योंकि हुजूर पाक का खुदावंद मुताल ने कभी या करके नाम नहीं लिया। या मूसा कुरान में मिलेगा, या ईसा मिलेगा, या यहया मिलेगा, या इब्राहिम मिलेगा, मगर रसूल अल्लाह का नाम या मोहम्मद कहीं कुरान में आपको नहीं मिलेगा। मगर अगर मिलेगा तो यासीन मिलेगा, ताहा मिलेगा, या अय्युहल मुज़म्मिल मिलेगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर मिलेगा। और मेराज में भी जब रसूल अल्लाह गए तो क्या कहा? या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि कहा या अहमद, अय मेरे हबीब, अय अहमद, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ जिस बंदे में ये 7 सिफात हों। वो कौन सी 7 सिफात हैं जिनसे खुदा कह रहा है जो बंदा इन 7 सिफात का मालिक बन जाए वो मेरा आब्द बन जाता है, वो मेरा गुलाम बन जाता है। वो 7 सिफात कौन सी हैं?
پہلی صفت فرمایا جس بندے کے دل میں تقوی اور خوف الہی آ جاتا ہے تو وہ میرا عبد بن جاتا ہے۔ دوسرا، جس بندے کی زندگی میں خاموشی آ جاتی ہے، خاموشی بڑا بڑا عجیب گوہر ہے، یعنی جس بندے میں سائلنس آ جاتا ہے، خام خواہ کی باتیں بالکل نہیں کرتا، یعنی خاموشی وہ جوہر ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے جس کے زندگی میں خاموشی آ گئی، یعنی خاموشی کون سی خاموشی؟ تفکر والی، جس میں انسان خاموش ہو کے، مفکر انسان، تفکر کرنے والا انسان کم بولتا ہے کیونکہ اس کا ذہن بزی رہتا ہے تو اس کی زبان خاموش رہتی ہے۔ اور نہج بلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عصر ماضی میں، کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کا، مولا فرماتے ہیں عصر ماضی میں میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا جو کم بولتا تھا، مگر اگر بولتا تھا تو بولنے والوں کو خاموش کیا کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کم بولتا تھا مگر اچھا بولتا تھا۔ انسان کم بولے مگر اچھا بولے۔ تو اب دوسری صفت کیا ہے؟ سکوت۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ جس کو عبد بننا ہے اس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے۔ اگر خوف خدا آ جائے یقیناً انسان عبد بن سکتا ہے۔ اور چوتھی صفت کیا فرمائی؟ فرمایا وہ انسان اپنی زندگی میں اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنی اسے ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کر کوشش نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، طمع نہیں کرتا۔ اور پانچویں صفت، وہ زندگی میں کماتا ضرور ہے، ہاں جا کر جاب ضرور کرتا ہے، پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، مگر اس کا مقصد اور اس کا ہدف اور اس کا ٹارگٹ دنیا نہیں ہوتی، اس کا مقصد آخرت ہوا کرتا ہے۔ اور چوتھی صفت وہ نیک لوگ، چھٹی صفت وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پانچویں صفت جو آخری صفت، ساتویں صفت ہے، مولا خدا نے فرمایا یا احمد، اے میرے حبیب، یہ ساتویں صفت اگر کسی میں آ جائے تو وہ میرا عبد بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شخص تنہائی میں مجھ سے حیا کیا کرتا ہے۔ وہ اپنی خلوتوں میں، وہ اپنی تنہائیوں میں جو اللہ سے حیا کرے، کیونکہ اللہ اور ہمارے درمیان حجاب نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی گنہگار نے سمجھا کہ ہم نے اگر دروازہ بند کر کے گناہ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ ساتویں کوالٹی کے لیے میں نے یہ ساری زحمت دی کہ فرمایا 7 کوالٹیز ہیں، جس کے پاس آ گئی وہ میرا عبد بن جائے گا۔ آخری کیا تھی؟ وہ تنہائی میں مجھ سے حیا کرتا ہے۔ تو انسان اگر اس کے اندر اللہ کا حیا آ جائے، شیخ عبد الکریم حائری جو خود مؤسس حوزہ علمیہ قم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیے خواب بڑی عجیب چیز ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کا جملہ بتاؤں، دیکھیے ایک انسان تقوی ہے، اس نے تقوی بڑی زور لگا کے اپنی محنت کر کے تقوی حاصل کر دیا، اب وہ جاگتے ہوئے گناہ نہیں کر رہا، شیطان سمجھ چکا ہے کہ میں جاگتے ہوئے اس کو نامحرم کی طرف نہیں لے کر جا سکتا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ تو خواب میں اس کو نامحرم کو دکھا دیتا ہے، وہ خواب میں کسی نامحرم کو دیکھ لیتا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ چاہتا نہیں ہے، یعنی جاگتے ہوئے وہ کبھی نامحرم کو نہیں دیکھتا، مگر اس کے دل میں ایک محبت ہے نامحرم کو دیکھنے کی، گناہ کی، مگر اس نے خدا کے لیے خود کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے خواب میں آ کر اس سے گناہ کروا دیتا ہے۔ اب شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں اگر خواب میں بھی مجھے نامحرم نظر آ جائے تو میں آنکھوں کو جھکا دیتا ہوں، یعنی ان کے دل میں ایمان ایسا رسوخ کر چکا ہے کہ وہ خواب میں بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا، نہیں، خواب میں بھی اللہ حاضر و ناظر ہے، یعنی اس گہرائی اور ڈیپتھ میں ایمان ہے۔ ابو بصیر ہیں، مولا کے صحابی ہیں، بڑی عمر ہے، کسی خاتون نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن سکھا دیجئے، مجھے قرآن تلاوت نہیں آتی، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ابو بصیر نے کہا قرآن سکھا دوں گا، تو روز آتے جاتے اس خاتون کو قرآن سکھاتے، تو مختلف اور عورتیں بھی آ گئیں، چند خواتین ہوئی۔ ایک دن ابو بصیر 7ویں امام کے پاس آئے، مولا نے ابو بصیر کو ڈانٹا، ابو بصیر سنا ہے تو قرآن کی کلاسیں کرواتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے، درس پڑھاتا ہے خواتین کو؟ جی مولا پڑھاتا ہوں۔ ابو بصیر کیا جانتے ہو ایک عورت سے مذاق کے نتیجے میں تمہیں 1 سال کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا؟ ابو بصیر حیران ہو گیا، کیونکہ ابو بصیر نے ایک نامحرم کے ساتھ کوئی مذاق کی تھی، خالی نامحرم خاتون کے ساتھ ابو بصیر نے جب مذاق کی، امام نے اس کو ڈانٹ دیا، اور پھر امام نے فرمایا ابو بصیر جو لوگ خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ سے حیا نہیں کرتے تو قیامت کا دن ہوگا اور ان کا درد بھرا عذاب ہوگا۔ تنہائی میں انسان اللہ کا حیا کرے۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں 2 سٹیجز ہیں، ایک تو اگر کوئی کہتے خدا نہیں ہے یہ تو کفر ہے،
یعنی خدا نہیں دیکھ رہا، یہ کوئی نہیں کہتا. عموماً مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں یا آپ اس کمرے میں بیٹھے خدا نہیں دیکھ رہا. کل ہم نے اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. خدا ہر جگہ ہے، ہر شے میں ہے، ہر جگہ اللہ کا جلوہ ہے. تو اب خدا ہر جگہ ہے یہ تو کفر ہے، یہ کوئی نہیں کہتا. مگر دوسری چیز میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں. خدا دیکھ بھی رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کو حقیر سمجھ رہا ہے، وہ خدا کو کم سمجھ رہا ہے. اسی لیے قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ اور بندے کے درمیان، یہ خدا بند متعال کا جملہ قرآن میں، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی خدا اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. علی امیر المومنین بازار سے جا رہے ہیں، مولا نے دیکھا دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑی ان میں جھگڑے کی طرح آوازیں بلند ہوئی تو ایک نے قسم کھا کے کہا. کیا اس نے قسم کھایا؟ دو بازاری آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کوئی گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے اپنی بات منوانے کے لیے کیا کہا؟ کہا قسم اس خدا کی جو آسمانوں میں ہے، جو حجابوں میں ہے. اس نے یہ جملہ کہا، قسم اس خدا کی جو حجابوں میں ہے. تو ایک مرتبہ علی جو توحید کا درس دینے والے تھے چلتے چلتے وہیں رک گئے. مولا نے فرمایا اے شخص تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا مولا میں نے قسم کھائی اپنا پارٹنر جو بھی دکاندار تھا اس سے بات منوانے کے لیے، میں نے کہا قسم اس خدا کی جو آسمانوں میں ہے، جو حجابوں میں ہے. مولا نے فرمایا خدا حجاب میں نہیں ہے، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہیں حجاب میں بھیج دیتے ہیں. خدا تو ہر جگہ ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے. یعنی انک لا تحتجب عن خلقک، تو اپنے مخلوق سے حجاب میں نہیں، تو اپنے مخلوق سے جسے کہا جائے دور نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب بھی انسان تنہائی میں ہو اور شیطان بھٹکا رہا ہے. کل کا ایک سوال بھی تھا ان پوچھنے والوں میں سے، ایک سوال یہی تھا اس نوجوان کا کہ میں تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہو چکا ہوں. تو اس کے لیے آج یہ بھی ان کا بھی ایک طرح سے جواب ہے کہ اگر جو انسان دیکھ رہا ہے تنہائی کے گناہ میں مرتکب ہو رہا ہے، مبتلا ہو رہا ہے، علماء کہتے ہیں تنہائی میں یہ ذکر زیادہ پڑھو، یا حاضر یا ناظر، یا حاضر یا ناظر. تو انشاءاللہ اس کے دل میں، کیونکہ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ بار بار اس کا زبان بولے گی اور کچھ عرصے کے بعد اس کا دل بھی یہی بولے گا یا حاضر یا ناظر، اور پھر اسے محسوس ہوگا خدا خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ اس جملے کی اس میں مولانا نے فرمایا کہ پروردگار تیرے اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اس کی شرح پیش فرما رہے تھے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اس دعا سوالی کے اوپر جو ہے وہ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے کہ خدا اور بندے کے درمیان حجاب کا جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے اور اولیاء خدا کے درمیان بھی حجاب جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار غیبت امام زمان کے سبب ہم امام سے جس طرح سے قریب ہوتے ہیں اس طرح سے دوری بھی محسوس کرتے ہیں اور ہمارے امام کے درمیان حجاب آ جاتا ہے. اس کا کیا کریں؟ عموماً لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ امام کے محضر میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے ہیں اور کبھی بالکل تعلق ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیے جس طرح خدا اور بندے کے درمیان حجاب نہیں، تو اللہ کے نمائندے اور بندے کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں ہے. جیسے سید علی قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ امام زمانہ کو دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں جو کل ہم نے جملہ دعائے عرفہ کا پڑھا تھا، تو سید علی قاضی نے اس شخص سے کہا عمیت عین لا تراکا، نابین ہے وہ آنکھ جو اپنے امام زمانہ کو نہ دیکھے. یعنی امام زمانہ سے ہماری زندگی میں اگر تعلق اسٹرانگ ہو جائے گا ولی خدا سے، تو خود بخود ہم توحید تک پہنچ جائیں گے، اللہ تک پہنچ جائیں گے. ولایت ایک الگ سسٹم نہیں ہے خدا سے ہٹ کر ہم کہیں کہ ہاں امام زمانہ کی ولایت ہے اور خدا کی ولایت الگ ہے. نہیں، یہ ایک ہی ولایت ہے. اگر ہم امام زمانہ کی ولایت میں آ جائیں خود بخود رسول اللہ کی ولایت میں آ گئے. جب رسول اللہ کی ولایت میں آ گئے خود بخود اللہ کی ولایت میں آ گئے. اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے جن کے دل میں ایمان ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر چلا جائے گا. اب اگر ہماری زندگی میں جو حجاب آ چکے ہیں گناہوں کے، اور خود امام فرماتے ہیں کہ اے شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں، یہ تمہارے گناہ ہیں جنہوں نے تم کو ہم سے دور کر دیا ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، کیا عجیب جملہ کہتے تھے، جب تمہاری زبان سے تمہاری آواز نکلتی ہے، کوئی جملہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے کانوں تک پہنچے تمہارے امام زمانہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اللہ، یعنی میں جملہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ خود اس جملے کو سنوں، میرے آقا نے وہ جملہ سن لیا ہے میرے سے پہلے. اسی لیے تو
ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے، امام کی موجود ہونے کو محسوس نہیں کرتا۔ تبھی تو جب کسی نے امام کو خط لکھا، امام معصوم سے کہا مولا امام ہادی کو خط لکھا، اور یہ جملہ ہر امام کے بارے میں صدق کرتا ہے، اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں، امام ہادی کو خط لکھا، مولا میں آپ سے دور ہوں، کبھی کبھار مجھے کوئی حاجت طلب کرنی ہوتی ہے، مگر میں کہاں سے آپ کو پاؤں، آپ مجھ سے بہت دور ہیں، آپ کو خط لکھوں تو چند مہینے کے بعد خط پہنچے، پھر چند مہینے کے بعد خط پلٹے، تو مجھے کبھی کبھار ایمرجنسی ہوتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، مولا کوئی رستہ بتلا دیجئے۔ امام ہادی نے وہ جملہ کہا جو ہمارے لیے بھی ہے، ہم امام زمانہ سے بھی ایسی رفتار کریں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ حرک شفتئی کا، اپنے ہونٹوں کو ہلا، تمہاری حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ اللہ، یعنی تم جتنا دور ہی کیوں نہ ہو، بس اپنے ہونٹوں کو ہلا کے اپنے زمانے کے امام سے توسل کر لو، اپنے زمانے کے امام سے گفتگو کر لو۔ وہ حجاب جو تمہارے اور تمہارے زمانے کے امام کے درمیان آ چکا ہے، جب وہ ہٹ جائے پھر تم محسوس کرو گے امام زمانہ دور نہیں ہے، امام زمانہ انہی مقامات پہ مساجد میں یا امام بارگاہ میں یا حرم مبارکہ میں آتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہم ان کے آنے کو محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک حجاب آ چکا ہے۔ حجاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اور اپنے امام زمان اسلام کے جو حوالے سے ہمارے درمیان جو حجاب کا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، اس کو آپ نے اس کو کھولا۔ رمضان میں آنے والی شبائے جو قدر ہے امام زمان اسلام سے منسوب ہے، لہٰذا امام زمان اسلام کی خوشنودی کے لیے مزید ہم کیا کچھ کام کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو کھولیے گا۔ عموماً لوگ سال بھر نمازوں میں جو ہے وہ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر صریحاً جو ہے وہ روح کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اللہ کے امر کے نازل ہونے کا ذکر ہے، مگر اس پر توجہ نہیں کرتے کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس پر اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے، جو صاحب امر ہے، جس کے اوپر وہ روح القدس کس کے اوپر نازل ہو رہی ہے، وہ اعمال کس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہ تمام وہ ہستی کون ہے، نہ تو کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ کوئی اس طرف جو ہے وہ۔ اس حوالے سے ہم یہ پورا سوال جو ہے وہ مسلمانوں کے تمام جو مکاتب اور مشرب ہیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس شخصیت کو بتایا جائے کہ اگر وہ امام زمانہ روح ارواح الفدا کی ذات نہیں ہے تو کون ہے، کون دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سامنے تمام سال بھر کے اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ قبلہ۔ جی ہاں، بہت پیارا آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ کسی سے بھی پوچھنا ہے تو خود یہ ایکچولی خود امام معصوم نے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں سے گفتگو کرنی ہے جو ہماری ولایت کو نہیں مانتے تو ان سے گفتگو کا اسٹارٹ سورہ قدر سے کیا کرو، کہ ان سے پوچھ لو یہ ملائک کہاں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیا آیت نعوذ باللہ منسوخ ہو چکی، آیت نہیں منسوخ ہوئی تو کیا ہوا، تو یہ فرشتے کہاں پہ آتے ہیں، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرو۔ اب آئیے، بہت اہم پوائنٹ تھا جو آپ نے بتایا، مگر ہم جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس مہینے میں امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ مہینہ جو ہے خصوصاً شبہ قدر کا مقام اتنا بلند کیوں ہے جو آئیں گی، اور ہماری زندگی میں رمضان سب سے اہم ترین بافضیلت ترین مہینہ، اور رمضان میں یہی 3 راتیں اور 3 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہوگی، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی فضیلت اسی لیے ہے کیونکہ وہ انسان کامل، وہ امام دوران، وہ قطب دوران اپنی معنویت کے عروج پر ہوتے ہیں، اور ان کی معنویت کی وجہ سے ان کی معنویت کے کچھ نور کی شعائیں ہم تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ یہ در حقیقت امام ہی کی وجہ سے وہ برکتیں آ رہی ہیں کہ کہا کہ لولا الحجہ، اگر حجت نہ ہوتی یہ پوری دنیا تتر بتر ہو جاتی، پوری دنیا ایک روئی کی طرح ٹکڑوں میں بدل جاتی، ذروں میں بدل جاتی، ایٹمز میں بدل جاتی، الیکٹرونز میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھسل جاتی، ٹکڑوں میں یعنی چیزیں ایک دوسرے سے ہٹ جاتی۔ ان چیزوں کو آپس میں جس نے جمایا ہوا ہے وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ ولی خدا کی طاقت ہے، جس کو خدا نے یہ طاقت دی ہے، ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا ایک واقعہ بتاؤں جس واقعے میں درس بہت ہیں، اور خصوصاً ہمارے جو جملہ ہم نے شروع کیا انک لا تحتجب، کہ خدا تو حجاب میں نہیں ہے اور تمہارے اولیاء بھی حجاب میں نہیں ہے، اور یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا مگر اس واقعے میں درس بہت ہے، اسی لیے میں تکرار کروں گا۔ وہ واقعہ علی ابن مہزیار کا ہے۔ علی ابن مہزیار وہ شخص تھا جس نے کئی بار امام زمانہ کی زیارت کی کوشش کی۔ علماء سے پوچھا تو علماء نے بتایا حج پہ جاؤ امام زمانہ کی تمہیں زیارت نصیب ہوگی، کچھ کہتے ہیں 11، کچھ کہتے ہیں 20، بہت کئی بار حج پر گیا، اور آخر اس نے فیصلہ کر دیا
کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ 12 بار کے بعد بھی مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اب یہ فیصلہ کر کے سویا، رات کو اس نے خواب میں دیکھ لیا، اس نے کہا، کسی منادی نے خواب میں اس سے کہا مہزیار آج آ جاؤ، اس سال آ جاؤ، ہم تمہیں زیارت کروا دیں گے۔ یہ بہت خوش ہوا، اٹھا اور اپنے دوستوں سے کہا جو میں نے کل تمہیں فیصلہ کر کے بتلایا تھا میں نہیں جاؤں گا، میں نے فیصلہ بدل دیا۔ یہ حج پر گیا، حج کے ایک ایک کے بعد تمام اعمال ختم ہو رہے ہیں، مگر مہزیار کو زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ عرفات کا میدان گزر گیا، صفا اور مروہ گزر گئے، طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، رمی الجمرات ہو گئے، تمام پورا کا پورا حج ختم ہو گیا۔ دوستوں نے مہزیار سے کہا کہ مہزیار چلے، مگر علی ابن مہزیار پریشان ہے، مجھ سے اس دفعہ بھی کوئی خطا ہو گئی، کیا ہوا؟ مجھے مولا نے زیارت نہیں کروائی۔ دوستوں سے اس نے کہا کہ کچھ دن اور ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ دن ٹھہرتا ہے، یہ کہتا ہے رات کو میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو رہا تھا، اور اس وقت اس نے خود سے کہا کہ اے مہزیار، اے مہزیار تو کتنا بدبخت ہے، اس دفعہ بھی مولا نے تمہیں بلایا تھا، مگر تو نے کوئی خطا کر دی ہے، تو نے کوئی مسٹیک کر دی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ جیسے اس کا دل ٹوٹا اور مولا نے دیکھ لیا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کی انا مٹ گئی، اس کی میں مٹ گئی، اس کا غرور ٹوٹ گیا، اسی وقت پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی، علی ابن مہزیار تو کس کو بلا رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئی آنکھوں سے کہا عن الامام المحجوب، میں جو امام حجاب غیبت میں ہے اسے بلا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا تمہارے امام حجاب میں نہیں، یہ تم لوگ حجاب میں ہو جو اپنے امام سے دور ہو چکے ہو۔ علی ابن مہزیار اٹھا، پلٹا، تم کون ہو؟ کہتا ہے میں امام کا صحابی ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں، خوشخبری کہ مولا نے اجازت دے دی۔ علی ابن مہزیار اٹھا، سواری اپنی اٹھائی، یہ چلے، راستے میں انہوں نماز شب پڑھی اور ایک جگہ میں پہنچے جہاں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا ٹھہر جاؤ کہ ہم جا کر امام سے اجازت لیتے ہیں، امام اجازت دیتے ہیں تو تم امام کی ملاقات تمہیں نصیب ہوگی۔ یہ امام کے صحابی اندر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آ کے کہتے ہیں اجازت مل گئی۔ اب یہ شخص خیمے میں اندر آتا ہے، اب اس کو امام کی زیارت نہیں ہوتی، مگر کسی خیمے کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مہزیار پوچھتا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے؟ مولا کے صحابی فرق کہتے ہیں جب امام زمانہ کو امام حسین کی یاد آ جاتی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے گریہ کرتے ہیں، یہ حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام تشریف لے کر آتے ہیں، یہ قدم بوسی کرتا ہے۔ اس وقت امام کا جملہ بڑا عجیب ہے، اس وقت مولا اسے کوئی جملہ کہنے نہیں دیتے کیونکہ اس کے دل میں تھا، مولا دل کے حال سے واقف تھے۔ وہ کہنا یہی چاہتا تھا کہ مولا میں تو اتنے سال آپ کی زیارت کے لیے آیا، آپ نے مجھے زیارت کیوں نہیں کرائی؟ مولا نے اس کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، مولا دل کے حال سے واقف تھے۔ مولا نے فوراً اس سے کہہ دیا مہزیار کننا ننتظرک سنرتقبک صباحا ومساء، اور یہ پیغام ہر شیعہ کے لیے ہے۔ مولا نے کہا مہزیار تجھے آتے آتے کتنی دیر ہو گئی، ہم تو صبح اور شام تمہارا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا مولا آپ کا کوئی نمائندہ مجھے نہیں ملا جس کے ذریعے سے میں آپ سے ملاقات کر سکوں۔ مہزیار کہتا ہے مولا نے سر جھکایا اور شہادت کی انگلی کو نہیں کہہ کر ہلایا، کہا نہیں اے مہزیار یہ وجہ نہیں تھی کہ ہمارا نمائندہ تم تک نہیں پہنچا تھا۔ اب مولا نے وجہ بتائی، اب دیکھیے ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے۔ امام نے خود مہزیار کو بتلا دیا ہے۔ مولا نے کہا مہزیار یہ وجہ نہیں تھی کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ ہمارا نمائندہ تمہیں نہیں ملا تھا، مہزیار پہلی وجہ یہ تھی کسرتم الاموال، تم لوگوں نے اتنی دولت جمع کر دی ہے اور تمہارے دلوں کے اندر دولت کی محبت نے گھر بنا دیا ہے۔ اب تم راہ خدا میں خرچ کرنا نہیں چاہتے، اب تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنا مصیبت لگتا ہے۔ مہزیار یاد رکھ، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں اگر راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کریں گے خدا اس کو 70 برابر اجر عطا کرے گا۔ پہلی چیز مولا نے فرمائی کہ دنیا کی محبت جس کے دل میں آ گئی اس کے دل میں رحمان کی محبت نہیں آ سکتی۔ شیطان اور رحمان کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، مولا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل کے 2 مالک نہیں ہو سکتے۔ اگر چاہتے ہو مولا کی محبت دل میں آ جائے تو دنیا کی محبت کو اکھاڑنا پڑے گا، پھر جا کر نور حب مہدی تمہارے دل میں آئے گا۔ اور دوسری چیز مہزیار یاد رکھ،
تمہاری زندگی میں جو دوسری خطا تھی جس نے کئی سال تمہیں اپنے زمانے کے امام سے دور کر دیا، وہ تو صلح رحم نہیں کیا کرتا تھا۔ تمہاری کوئی ناراضگی تھی تمہارے بھائی سے، ان کے بچے تھے، ان کی بچیاں تھیں، غریب تھیں، پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، مگر کیونکہ تم ان سے ناراض تھے ان کی مدد نہیں کرتے تھے۔ بچیوں کے جہیز کے پیسے نہیں تھے، لوگوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس دوائی کے گویا پیسے نہیں تھے، مگر تم نے کسی کی مدد نہیں کی کیونکہ تو صلح رحم کو چھوڑ کے قطع رحم کر چکا تھا۔ اور یہ دوسری چیز ہے جو مولا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے صلح رحم کریں۔ اور تیسری چیز مولا نے فرمایا مہزیار تمہاری تیسری خطا یہ تھی کہ تم ایسی گفتگو کیا کرتے تھے جس سے مومنوں میں اختلاف ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم اس رمضان میں امام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ کریں کہ راہ خدا میں جتنی اپنی دولت ہے، یہ نہیں کریں کروڑاں دولت ہے، لاکھوں روپیے لاکھوں ڈالر انسان خرچ کرے، کیونکہ قرآن میں پہلی سورہ نہیں بلکہ دوسرے صفحے میں قرآن یعنی سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، جتنا ہم نے انہیں دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو 100 روپے دیے ہیں وہ اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرے گا، کسی کو 1 کروڑ دیا ہے وہ اپنے اوقات کے مطابق خرچ کرے گا۔ مولا کی خوشنودی کے لیے راہ خدا میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں۔ اور دوسرا صلح رحم صرف پیسے سے نہیں بلکہ جس سے آپ رشتہ دار سے ناراض ہے فون اٹھا کے اسے ہلو ہائی کر دیں، وہ پاکستان رہتے ہیں، وہ کہیں باہر ملک رہتے ہیں، اس سے خیریت طلب کر دیجئے، یہ بھی صلح رحم ہے۔ ہاں اگر شہر میں رہتے ہیں ان سے جا کر مل لیجئے، یہ بھی صلح رحم ہے۔ اور تیسری چیز جو مولا کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں میں اختلاف ختم کریں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں ہمارا ظہور تب ہوگا جب اجتماع قلوب ہو جائے گا۔ عجیب ہے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ اجتماع انفس ہو جائے گا، اجتماع انفس سے بہت ہوتا ہے، بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، 1 لاکھ لوگ آتے ہیں، 20 ہزار لوگ آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماع جسم ہے، یہ اجتماع نفوس ہے۔ مولا کو اجتماع نفوس نہیں چاہیے، اجتماع نفوس تو 40 میں 20 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ، 2 کروڑ یا 5 کروڑ کتنی مختلف فگر بتائی جاتی ہے، اتنے بڑے اجتماع نفوس وہاں بھی ہوتے ہیں، مگر مولا کو اجتماع نفوس نہیں اجتماع قلوب چاہیے۔ جب دل آپس میں مل جائیں گے، جب یونٹی دلوں کی حد تک آ جائے گی، اس وقت مولا کے ظہور میں تاجیل ہو جائے گی۔ کبھی کبھار برابر میں میرا دوست بیٹھا ہوا ہے مگر میرے دل میں اس سے نفرت ہے اور اس کے دل میں میری نفرت ہے۔ اجتماع نفوس تو ہے مگر اجتماع قلوب نہیں ہے۔ جب دل مل جائیں گے امام زمانہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ اس کا اگلا جملہ قبلہ یہ ہے کہ مولا ہماری جو ہے وہ امیدیں ہماری بہت زیادہ ہیں اور نیک عمل ہمارے بہت کم ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو کے آئی، شاید میں سمجھ جی اگلا جملہ اس کا دعا کا یہ ہے کہ مولا امیدیں بہت زیادہ ہیں، اور اس وقت یقیناً اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی جو ہے وہ امیدیں کا کوئی سرا ملتا نہیں کہ انسان کی اس قدر امیدیں ہوتی ہیں، اور نہ اتنا انسان کے پاس زندگی کے لحظات ہیں اور نہ اتنی فرصت ہے اور نہ جو ہے وہ اتنے نیک عمل ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ہم توجہ نہیں کرتے، مگر امیدیں یہ ہیں کہ جو کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کس قدر امید رکھنی چاہیے؟ جی ہاں، یہ جو اگلا جملہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کروایا کہ جس میں مولا خدا سے کہہ رہے ہیں وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِطَلَبَتِي، اے خدایا میں تیرے پاس آیا ہوں اپنی طلب لے کر، اپنی دعائیں لے کر، وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي، اور اپنی حاجت لے کر تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں، وَقَدْ جَعَلْتُ اسْتِغَاثَتِي، اور تجھ ہی سے میں طلب کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا عَظُمَ یا سیدی عملی، اے میرے سید، اے میرے آقا، میری امیدیں بہت بڑی ہیں۔ کیونکہ جب میں نے اتنا کریم پروردگار دیکھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں زیادہ مانگ لوں، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں اے خدا تو جب دیتا ہے دینے کے نتیجے میں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی سوائے اس کے کہ تو کریم کہلاتا ہے، تو دینے والا کہلاتا ہے۔ یعنی میری امیدیں بڑی ہیں تیرے رحم و کرم کو دیکھ کے، مگر بارالہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَسَاءَ عَمَلِي، میری امیدیں تو بہت بڑی ہیں مگر میرا عمل بہت برا ہے، میرا عمل گناہوں میں غرق ہے، میرا عمل آلودہ ہے، اور امیدیں آسمانی ہیں، میرا عمل جہنمی ہے، امیدیں جنتیوں والی ہیں۔ پھر کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں
فَأَعْطِنِي مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَارِ عَمَلِي، اے خدایا اپنی مغفرت میں سے میری امید کے مطابق دینا، میرے عمل کے مطابق نہ دینا. یعنی جو تو مجھے عطا کرے گا میری امید کے مطابق دینا، میرے عمل کے مطابق نہ دینا. وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِأَسْوَأِ مِنْ عَمَلِي، تو اے خدایا میرے عمل کے مطابق میرے سے رفتار نہ کرنا. فَإِنَّكَ كَرِيمٌ، اور تو کریم ہے. يَجِلُّ عَنْ مُجَازَاتِ الْمُذْنِبِينَ وَحِلْمُكَ يَكْبُرُ عَنْ مُكَافَاتِ الْمُقَصِّرِينَ، اور اے خدایا تیرے حلم کا تقاضا یہ ہے کہ تو مقصر لوگوں کو معاف کر دے. مقصر یعنی تقصیر، گنہگار. ہمارے اصطلاح میں مقصر تو اور لفظ اس پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ وہ مقصر نہیں ہے. مقصر یعنی جس نے تقصیر کی ہے. تقصیر یعنی خطا، قصوروار جو ہے، یعنی میں قصوروار ہوں. ہم خدا کے سامنے ہم سب مقصر ہیں، یعنی خدا کی ہم نے توحید کا نہ حق ادا کیا، نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا. یعنی میری تقصیر اور میری خطا کے مطابق عمل نہ کرنا، اپنے علم کے مطابق عمل کرنا. اب دیکھیے اس میں مولا ہمیں بتلا رہے ہیں کہ خدا پر 100% امید رکھنا، ایسی امید کہ جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے. اگر انسان میں پکی امید آ جائے. نا امیدی کون کرتا تھا؟ نا امیدی کون پھیلاتا ہے؟ نا امیدی پھیلانے والا شیطان ہے، ابلیس تھا جو نا امیدی پھیلاتا ہے. اسے نا امیدی تھی اللہ کے کرم میں. اس نے جیسے دیکھا ایک بندہ بڑھ گیا میرے سے، آدم میرے سے بڑھ گئے، اس کا مطلب ہے مجھے اب کوئی چانس نہیں ملنے والا. نہیں، کس نے کہا؟ ابلیس. اگر تو آدم ٹھیک ہے بالکل صحیح بات. پروردگار کی رحمت جو ہے ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ اگر بسم اللہ کنٹینیو کیجیے. جی ہاں، انسان کے زندگی میں اگر 100% وہ امید آ جائے. دیکھیے دعائے کمیل میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ خدا سے میں کہوں خدایا مجھے بہترین بندہ بنا دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس جملے میں آپ کی کوئی جسے کہا جائے منوپلی آپ مانگ رہے ہیں خدا سے. بہترین بندے تو اور بھی ہیں، مگر جب دعائے کمیل اٹھاتے ہیں، دعائے کمیل میں کیا بولتے ہیں کہ خدایا میں مجھے خالص ترین بندہ بنا دے. یعنی یہ دعا کہ مجھے خالص ترین بندہ، یعنی خالص ترین تو ایک ہی ہوگا نا، 20 خالص ترین تو نہیں ہو سکتے. مگر اس کے باوجود بھی ہمیں اس انداز کی دعا کی مولا نے تعلیم دی ہے کہ دعا میں خدا سے کم نہ مانگا کرو. تو ہم کب زیادہ مانگیں گے؟ جب ہماری زندگی میں امید ہوگی. اب دیکھیے ایک جملہ مولا علی علیہ السلام کا بہت پیارا جملہ ہے، کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو. اے مسلمان، جس چیز پہ تمہاری امید نہیں ہے اس چیز پہ زیادہ امید رکھنا بنسبت اس چیز کے جس چیز پہ تمہاری امید ہے. مثال کے طور پہ میری امید باس پہ ہے، میری امید دوستوں پہ ہے، میری امید اپنے رشتہ داروں پہ ہے، میری امید اپنے ماں باپ پر ہے. یہ 4 لوگوں پر میری امید ہے. مولا کہہ رہے ہیں جن لوگوں پر امید ہے ان لوگوں سے زیادہ ان لوگوں پر امید رکھو جن پر امید نہیں ہے. اب مولا دلیل بتلاتے ہیں، 4-5 مولا دلائل پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل کیا بتلاتے؟ مولا فرماتے فَإِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ خَرَجَ يَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَارًا فَكَلَّمَهُ اللَّهُ فَرَجَعَ نَبِيًّا. مولا فرماتے ہیں تم جن چیزوں پر تمہاری امید نہیں ہے ان چیزوں پہ امید رکھنا. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ رات کی تاریکی ہے، سردیوں کا موسم ہے، دور سے روشنی نظر آئی. حضرت موسیٰ نے اپنے بیوی بچوں سے کہا آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سردی سے بچا سکیں، اپنے آپ کو گرم کر سکیں. مولا فرماتے ہیں موسیٰ تو آگ لینے کی امید سے گئے تھے، مگر جب پلٹے تو نبی بن چکے تھے، کلیم اللہ بن چکے تھے. انہیں امید نہیں تھی کہ وہ نبی بننے جا رہے ہیں، انہیں امید نہیں تھی وہ کلیم بننے جا رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں بلقیس کی جو ملکہ بلقیس تھی وہ نکلی تھی کس لیے؟ تاکہ سلیمان نبی سے میٹنگ کرے، سلیمان نبی سے گفتگو کرے، مگر جب وہ پلٹی ہے تو مسلمان ہو چکی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں جو موسیٰ کے سامنے جادوگر آئے وہ اس امید سے آئے تھے کہ فرعون ہمیں عظمتیں دے گا، فرعون کے ہم رائٹ ہینڈ بن جائیں گے، فرعون کے قریب ترین انسان بن جائیں گے. وہ اس نیت سے گئے تھے، مگر جب پلٹے تو وہ مومن ہو چکے تھے. یہ تینوں مثالیں دے کر مولا نے بتلایا کہ جس چیز پر تمہاری امید نہیں ہے اس چیز پہ زیادہ امید رکھا کرو. کئی ایسی چیزیں. اب اس میں آپ پوچھیں کہ کیا مطلب؟ جس چیز پہ مجھے امید نہیں ہے وہ میرے ذہن میں تو نہیں آئے گی. ہاں یہی وہی بات ہے، جس چیز میں آپ کو امید نہیں ہے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی،
یعنی مولا نے لامحدود دروازے کھول دیے. آپ کو تو 4 لوگوں پر امید تھی نا، والد صاحب، دوستوں پر، باس پر، بینک بیلنس پر، یہ 4 لوگوں پر امید تھی. مگر کن لوگوں پر امید نہیں تھی؟ وہ تو بے شمار ہیں، ان میں لاکھوں اسباب آ سکتے ہیں، کروڑوں اسباب آ سکتے ہیں. یعنی توکل جی ہاں، جی ہاں، توکل تو اللہ، یعنی لاکھوں اسباب اللہ بنا سکتا ہے. میری زندگی میں تو 4 سبب نظر آ رہے ہیں جن پر میری امید ہے، مگر مولا کہہ رہے ہیں ان سے بڑھ کر امید رکھو. جیسے ایک شخص تھا، ایک خاتون کے بارے ملتا ہے کہ وہ کہیں سے اسپتال گئی دوائی لینے کے لیے، اس کی بیٹی بیمار تھی اور دوائی لینے کے لیے گئی تو اس کی جو گاڑی کی جو چابی تھی، سوئچ تھا، وہ گاڑی کے اندر رہ گیا اور گاڑی اس کی لاک ہو گئی. اب جیسے اسپتال سے یا میڈیکل اسٹور سے نکلی واپس بچی کے لیے دوائی لے کر گھر اسے جانا تھا، بچی اس کی بیمار تھی، تو فوراً سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیکھا چابی نہیں ہے، تو پریشان ہو گئی، ادھر بھاگ رہی ادھر دیکھ رہی ہے. اچانک اس نے دیکھا ایک انسان ہے، ایک شخص آیا ہے، مرد، جس کے کپڑے بھی صاف ستھرے نہیں ہیں، میلے کچولے سے بال ہیں، اور وہ اس کے قریب آیا. یہ ڈر گئی، یہ کون شخص ہے، میرے پاس گاڑی بھی نہیں، خود کو بچا بھی نہیں سکتی. تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں بہن جی؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میری یہ گاڑی ہے، میری چابی تو اندر رہ گئی ہے اور میری بچی گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے میں دوائی لے کر میڈیکل اسٹور سے نکلی اور میری چابی اندر رہ گئی، مجھے پتا نہیں کیا کروں، پیدل وہاں جا نہیں سکتی، اپنی گاڑی یہاں چھوڑ نہیں سکتی. تو اس نے کہا کیا میں آپ کی مدد کر کے گاڑی کا دروازہ کھول سکتا ہوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس شخص نے کوئی بھی چیز، کوئی پن ون اٹھائی اور گاڑی کے دروازے میں سوئی ڈالی اور گاڑی کا دروازہ کھل گیا. اس نے بہت شکریہ کیا کہ شکریہ، آپ بہت محترم انسان ہیں، آپ نے میری مدد کی، بہت مہربانی، یہ میرا کارڈ لے لیجئے، کل میرے پاس میری آفس میں آ جائیے، میں آپ کا شکریہ کروں گی، ابھی میری بیٹی بیمار ہے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کر کے آپ کو شکریہ کروں گی. تو اس شخص نے کہا میں کوئی محترم انسان نہیں ہوں، میں ایک گاڑیوں کا چور ہوں، ابھی قید خانے سے رہا ہو کر آیا ہوں. اگرچہ میں نے نیت یہ کر لی تھی کہ میں چوری نہیں کروں گا، مگر میں نے دیکھا آپ مشکل میں ہیں اور آپ کی بچی بیمار ہے، تو میں نے آپ کی مدد کر لی، انشاءاللہ کل آپ کے آفس میں پہنچ جاؤں گا. یہ شخص بھی چلا گیا، وہ خاتون بھی اپنی بیٹی کی دوائی لے کر چلی گئی. اور اگلے دن جب یہ شخص اس کارڈ کا ایڈریس لے کر وہاں پہنچا، اس کو پتا چلا ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کمپنی کی مالکن یہ عورت تھی جس کی میں نے مدد کی تھی. اس عورت نے جیسے اس کو دیکھا، اس کو جاب دلا دی اور اس کو پرماننٹ جاب دے دی اس کمپنی میں، اور اس کی زندگی بدل گئی. کیا اس شخص کو امید تھی کہ یہ خاتون اس کو جاب دلا سکتی ہے؟ امید نہیں تھی. اس نے ویسے ہی کسی کی مدد کی، مگر خدا نے اس کی زندگی کو بدل دیا کہ خدا نے تمہیں وہاں سے عطا کیا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے تو گمان بھی نہیں کرتا. یہ اللہ پر امید اور توکل ہے. بالکل صحیح. اچھا، ہم دعا میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر انسان کو اپنے جو ہے وہ رحمت میں لپیٹے ہوئے ہیں، یعنی رحمت سے اس کے سر تپا ہے. خدا کی سے مراد کیا ہے؟ اس کو کس پیرائے میں سے جی تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں، لانگ ڈسٹینس کال ہے اور ابھی انشاءاللہ قبل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو اس کے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہماری جی، آپ کی آواز آ رہی ہے مفتی صاحب. جی جی جی. اب ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں جو ہے وہ ہم کو لپٹا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا فرما رہا ہے عذابی اصیب من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب اسی پر آئے گا جس پر میں چاہوں، مگر میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے. یعنی عذاب جو ہے کنڈیشنل ہے، مگر رحمت کیا ہے؟ انکنڈیشنل ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کی ابتدا کس سے کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. لوگ اگر کوئی پوچھ لے، یہ بھی اچھا سوال ہے مفتی صاحب، آپ بچوں سے اس حسن قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کوئز کہ قرآن میں کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، تو جنرلی سب یہی کہیں گے کہ قرآن کی شروع میں بسم اللہ آیا ہے تو 114 مرتبہ آیا ہے. تو مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کی شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. ہاں، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، مگر کسی اور سورہ میں پورا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. یعنی ایکچولی قرآن میں 114 سورتیں بھی ہیں تو 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیا ہے. اللہ کی رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا. اب آئیے رحمت خدا کا دروازہ کیا ہے؟ جی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. سید علی قاضی کا جملہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن
عالم مکاشفے کے دوران میں نے ایک چیز دیکھی، اور اس میں مجھے کہا یہ گیا کہ رحمت واسعہ خداوند متعال حسین ابن علی ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے تو امام حسین علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ملے گی۔ یہ وہ رحمت واسعہ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، مگر یہ رحمت کس وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے؟ یہ رحمت اہل بیت کے وسیلے سے پہنچتی ہے، اور اہل بیت میں خصوصاً باب اللہ، باب رحمت الہی کون ہے؟ باب رحمت الہی امام حسین علیہ السلام۔ تبھی علامہ مجلسی، علامہ امینی کے داماد نے ان کو خواب میں دیکھا، تو ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ برزخ میں ہیں، برزخی جنت ہیں، آپ کچھ ہمارے لیے کہنا چاہیں گے؟ تو برزخ کیسی ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہے حقیقت برزخ کی، کیسی جنت ہے، برزخی جنت کیسی ہے، برزخی جہنم کیسی ہے؟ تو علامہ امینی کہتے ہیں دیکھو یہاں کے ماحول ایسا ہے، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا تم نہیں سمجھو گے، کیونکہ بالکل الگ دنیا ہے، بالکل اس کا سینیریو ہی الگ ہے، بالکل اس کی ٹائپ ہی الگ ہے، اس کا اسٹائل ہی الگ ہے، اس کی نوعیت ہی الگ ہے، اس کا جنس ہی الگ ہے۔ میں لاکھ کوشش کر لوں تم نہیں سمجھ سکو گے، بالکل ایسے ہی کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو میں کوشش کروں یہ بتاؤں کہ دنیا ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، سائیکل ہیں، بریانی ہے، کباب ہے، وہ بچہ کیا سمجھے گا جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے یہ ساری چیزیں؟ تو اسے کیا پتا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تو تم دنیا میں ہو اور میں برزخ میں ہوں، میں تمہیں بیٹھ کے سمجھاؤں برزخ کیسی ہے تو تم کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو خواب میں انہوں نے کہا چلیے قبلہ کچھ تو ہمیں فیض دے دیجیے، آپ ہمارے خواب میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہی جان لو کافی ہے تمہارے لیے کہ برزخ میں حکومت حسین ابن علی کی ہے، برزخ میں حکومت امام حسین کی ہے۔ اگر چاہتے ہو برزخ میں اچھی زندگی گزرے تمہاری، برزخ کا سفر بھی لاکھوں سال کا سفر ہے، جس میں کئی روایت ملتا ہے 50,000 سال کا سفر ہے۔ ہماری یہ دنیا کتنی لمبی ہے؟ 100 سال، برزخ شاید 50,000 سال، پھر قیامت کا سفر جو ابدی سفر ہے، جو ابدی زندگی ہے۔ اگر برزخ میں چاہتے ہو اچھی زندگی گزارو تو برزخ میں حکمرانی حسین ابن علی کی ہے۔ اسی لیے تو حضرت سید علی قاضی کا پھر سے میں جملہ کوٹ کر رہا ہوں، جب آیت اللہ بہجت نے ان کو خواب میں دیکھا، ان سے کہا آپ اتنے بڑے عارف ہیں، سید علی قاضی کا وہ مقام کہ ابھی تقریباً اکثر جو عرفاء ہیں قم میں یا نجف میں اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سید علی قاضی کا سلسلہ تھا، جو جا کر امام زمانہ سے ملتا ہے۔ تو سید علی قاضی سے ڈائریکٹ ان کے جو شاگرد تھے سید علی قاضی کے آخری تقریباً ڈائریکٹ شاگرد وہی آیت اللہ بہجت تھے، اب تو سارے انڈائریکٹ ان کے شاگرد جو ابھی موجود زندہ ہیں قم یا نجف میں۔ تو اب سید علی قاضی سے ان کے ڈائریکٹ شاگرد آیت اللہ بہجت نے پوچھا آپ نے اتنا مقام حاصل کیا، عرفان کے اس ولایت اس مقام تک پہنچے، کیا آپ کے دل میں کچھ حسرت بھی باقی ہے کہ ایک کام تھا جو آپ نے نہیں کیا ہو اور دنیا میں واپس پلٹیں پھر سے اس کام کو کریں؟ اور یہ سوال کئی لوگوں سے، مرنے والوں سے یا شہیدوں سے یا دنیا سے جانے والوں سے لوگوں نے کیا تھا، اور یہ سوال آیت اللہ بہجت نے کیا کس سے؟ سید علی قاضی سے۔ تو سید علی قاضی نے کہا میری ایک ہی حسرت ہے جو میں دنیا پلٹوں اور پھر سے وہی کام کروں۔ کیا حسرت ہے؟ کہتے تھے کہ میں روز میں ایک مرتبہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتا تھا، اب جو پلٹوں گا دن میں 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھوں گا، اپنے دن کا آغاز بھی حسین سے کروں گا اور اپنے دن کا انجام بھی حسین ابن علی سے کروں گا۔ اگر یعنی یہ ہے کہ مولا اگر ہمیں رحمت الہی چاہیے تو ہمیں تبھی جا کر یہ رحمت ملے گی۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو میں ایک دوسرا خواب جس نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تھا کہ کسی نے حبیب سے پوچھ لیا حبیب تیرا یہ مقام ہے کہ جو حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے حسین کی زیارت 1 مرتبہ کرتا ہے مگر تیری زیارت 2 مرتبہ کرتا ہے، کیونکہ حسین کے سیکریٹری ہیں نا، حسین کے مولا کے سیکریٹری ہیں کہ آتے ہوئے بھی حبیب کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ افسوس کے کورونا کی وجہ سے کئی لوگ کئی سالوں سے محروم ہو چکے ہیں، خصوصاً 2 سالوں سے۔ اللہ ہم سب کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس حرم شریف کی زیارت نصیب کرے کہ جب انسان جا رہا ہے تب بھی حبیب کی زیارت کرے گا، جب پلٹ رہا ہے تب بھی حبیب کی زیارت کرے گا۔ حبیب کا یہ مقام، تو کسی نے خواب میں حبیب سے کہا حبیب تیرا یہ مقام تھا، حسین نے تم کو اخی کہا، حسین نے تمہیں بھائی کہا، حسین نے تم کو خط لکھ کر بلوایا حسین کے بچپنے کے دوست سے۔ حبیب کیا دل میں کوئی حسرت ہے کہ اگر دنیا میں پلٹو کوئی نیک کام کرو؟ تو حبیب نے کیا کہا؟ حبیب نے خواب میں کہا میں چاہتا ہوں دنیا میں پلٹوں اور عزاداروں کے درمیان بیٹھ کر امام حسین پہ گریہ کروں گا۔ اللہ
یہ حبیب ابن مظاہر کی تمنا ہے، وہ سید علی قاضی کی تمنا تھی زیارت عاشورہ، یہ حبیب کی تمنا ہے امام حسین پہ گریا کریں۔ اب وہ جملہ سمجھ آ گیا علامہ امینی کا کہ برزخ میں حکمرانی حسین ابن علی کی ہے، کیونکہ یہ سب ہستیاں برزخ میں ہیں، حبیب بھی ابھی برزخ میں ہیں، حبیب۔ بہت خوبصورت بات، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی جتنی عظمت بیان نہ کی جائے وہ کم ہے۔ بہت خوبصورت بات قبلہ آپ نے کی، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں، بسم اللہ۔ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آگے جان؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ، کنٹینیو رکھیں۔ جی ہاں، جی ہاں، تو یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ برزخ میں یہ سب ہستیاں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد جو بڑا لمبا سفر ہے برزخ کا، اس میں اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو ضرور اپنی زندگی میں امام حسین ابن علی ابن ابی طالب سے منسلک رہا کرو، اور یہی رحمت الہی کا طریقہ ہے، یہی تمہیں رحمت الہی کی طرف لے کر جائے گا، اور خدا نے بھی اسی لیے یہی راستہ بنایا۔ اگر جو اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، اور خصوصاً یہ مہینہ سید آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو رمضان کا فیض حاصل کرو، یاد رکھو رمضان کی کشتی آنسوؤں کے سمندر پہ چلتی ہے، رمضان کی کشتی آنسوؤں کے سمندر پہ چلتی ہے۔ اگر تمہارے پاس آنسو نہیں ہے، چاہے خوف خدا کے آنسو ہو، چاہے مظلومیت امام حسین کے آنسو ہو، اللہ سے گڑ گڑا کے تمنا کرو تو خدا تمہیں وہ چیز عطا کرے تاکہ اس رحمت کے دروازے تک پہنچ پاؤ، اور اسی رحمت کے دروازے کے ہی ذریعے سے توحید تک پہنچو گے اور معرفت الہی تمہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آخری جو ہے نقطہ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اس گفتگو کو جو ہے وہ موقوف کریں گے کہ دعا کے اگلے جملے میں ہم پڑھتے ہیں کہ میرے سید، اے میرے آقا، اے میرے سردار، میں تجھ سے تیری طرف بھاگا ہوں۔ اس کا کیا معنی؟ دیکھیے قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی یہ ملتا ہے، ففروا الی اللہ، بھاگ کر خدا کے پاس جاؤ۔ اب وہی جملہ امام نے اسی دعائے ابھی حمزہ سمالی میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَنَا يَا سَيَّدِي عَائِذٌ بِفَضْلِكَ، اے میرے سید، اے میرے آقا، میں تیرے فضل پہ آ کر، تیرے کرم پہ آ کر میں نے پناہ مانگی ہے۔ اور پھر فرمایا حاربٌ منک الیک، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، جس کا ترجمہ یہ بنے گا خدایا میں تجھ سے بھاگا ہوں مگر تیری طرف بھاگا ہوں، تیری طرف بھاگا ہوں۔ واہ واہ، میں تجھ سے تیری طرف بھاگا ہوں، یعنی کیا؟ یعنی تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگا ہوں، تیرے قہاریت سے تیری محبتوں کی طرف بھاگا ہوں۔ یاد اسی دعا کا پہلا جملہ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے خدایا تیری مار سے تیرے پیار کی طرف بھاگا ہوں، میں تجھ سے تیری طرف بھاگا ہوں۔ اس میں بس ایک تمثیل دے کر میں گفتگو کو ختم کروں گا، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ دیکھیے مثال یہ علماء یہ دیتے ہیں کہ جب ایک بچہ ہے، اگر کوئی بچے کو مارتا ہے تو بچہ، چھوٹا بچہ کہاں پہ جا کر پناہ مانگتا ہے؟ بچہ جا کر اپنی ماں کے پاس پناہ مانگتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر اس بچے کو ماں نے مارا تو بچہ کہاں پہ پناہ مانگتا ہے؟ پھر بھی اپنی ماں کے پاس پناہ مانگتا ہے، کیونکہ بچہ جانتا ہے میری ماں سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں کے علاوہ، وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر اللہ ہمیں نعمت دے تب بھی ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ کی عقوبت آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ گئی، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی ٹینشن آ گیا، کوئی اسٹریس آ گیا، یہ نہیں کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں، پھر سے رحمت خدا کی طرف بھاگیں، کیونکہ تمام پریشانیوں کی حل کرنے والی ذات وہی ہے اور چابی اسی کے پاس ہے۔ ہمیشہ خوشی کے حالت میں بھی خدا کو بلانا چاہیے، غم کے حالت میں بھی خدا کو بلانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آخری حدیث آپ کی خدمت میں بتلا کے گفتگو ختم کروں گا، جو لوگ صرف غم اور پریشانی میں اللہ کو بلاتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے جب وہ ان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو فرشتے خدا سے کہتے ہیں خدایا یہ تو سنی سنائی آواز نہیں لگ رہی، یہ کون نیا بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری زندگی میں کوئی ٹینشن اور اسٹریس نہ ہو، زیادہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہاری آواز عرش میں فرشتوں کی کانوں سے جانی پہچانی لگے، اور جب تمہاری زندگی میں پریشانی ہو تو فرشتے سمجھ جائیں یہ وہی تھا جو خوشی میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے اور غم میں بھی خدا کو یاد کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت بات، اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ جب پروگرام کو اختتام کریں گے کہ صرف مصائب اور شدائد کے زمانے میں ہی خدا کو نہیں بلکہ
اس کا ہم ہر لمحے جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور کل جس طرح سے مجھے ایک جملہ قبلہ یاد آیا تھا کہ اگر ہم اپنے ایک جوتے کا تسمہ بھی باندھنا چاہیں تو اس میں بھی ہمیں پروردگار کی مدد ہی درکار ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم قابل نہیں ہے کہ بغیر خدا کی مدد کے ایک ادنا سا کام بھی کر سکیں۔ تو چاہے مصائب کے دن ہوں، چاہے خوشیوں کے دن ہوں، ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں ہر وقت اس کے محضر میں حاضر رہنا چاہیے اور اپنی عاجزی کو اس کی عظیم سلطنت کے سامنے، اس کی عظیم بارگاہ میں یوں ہی پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا ناظرین جو ہے اختتام کریں گے، اور بہت ہی شکر گزار ہیں، مشکور ہیں اور ممنون ہیں مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب آپ کے کہ آپ کے قبل مقدسہ سے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا۔ اور ناظرین دعائے ابو حمزہ صومالی کی شرح پہ انشاءاللہ جہاں سے گفتگو کو آج روک رہے ہیں، کل اس کو دوبارہ سے متصل کریں گے اور آگے آپ کے محضر میں اس کو جاری کریں گے۔ اجازت دیجیے، کل ہماری